अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी कहानी को पूरा सुनें, और अगर अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का वाक़या बहुत ही खौफनाक वाक़या है, और ये इटली से ही ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या मेरी एक दोस्त हैं, उनका नाम है स्टेफ़ानिया। वो फ्रांस का एक बॉर्डर का शहर है इटली का, उसका नाम है लिमोने। लिमोने से उन्होंने वाक़या बताया मुझे। कहती हैं कि वो अपने खाविंद के साथ एक किराए के घर में रहती हैं काफ़ी अरसे से, और उनकी वालदा का घर तकरीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। कहती हैं मेरी वालदा काफ़ी अरसे से बीमार थी, और वो अकेली ही रहती थी उस घर के अंदर, क्योंकि मेरे बाप जो थे वो तकरीबन माँ के मरने से 10 साल पहले ही मर चुके थे। तो कहती है कि मैं अपनी माँ के पास रोज़ाना सुबह उन्हें नाश्ता करा के आती थी, दोपहर का खाना मैं उन्हें देती थी, और रात का खाना देकर घर में उनको सुला कर आती थी, क्योंकि उनकी एक लात जो थी वो पैरालाइज हो चुकी हुई थी, और उनको मूवमेंट करने में बहुत मुश्किल होती थी। मैं अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी और माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। लेकिन कहने लगी कि एक दिन आया कि वो बीमारी उनकी बढ़ती गई, और एक रात सोते सोते उनका दिल बंद हो गया, और उसकी माँ जो है स्टीफानिया की, वो अचानक मर गई। कहने लगी मर जाने के बाद काफ़ी अरसे तक वो घर जो था बंद रहा, खाली रहा। कहती है मैं कभी कभी जाती थी सफाई सुथराई करने, लेकिन फिर मैं वापस आ जाती थी, क्योंकि जब मैं उस घर में जाती थी तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी, और मैं काफ़ी देर उसके कमरे में अपनी माँ के बैठकर रोती रहती थी। माँ की तस्वीरों को देखकर रोती रहती थी, माँ की चीज़ों को देखकर रोती रहती थी। तो मैं वापस आ जाती थी। एक दिन कहती है मैंने अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से कहा कि हम क्यों ना ये अपना किराए का मकान छोड़ दें। अब क्योंकि माँ मर चुकी है और वो मकान क्योंकि मेरा ही है, तो हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी है, हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, हमें आसानी भी होगी। तो उसके खाविंद ने बखुशी वो राज़ी हो गए। उन्होंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लिहाजा उन्होंने, कहती है, हमने जल्द अज जल्द चंद दिनों के अंदर अरेंजमेंट किए, और हमने अपनी शिफ्टिंग जो थी माँ के घर में कर ली। जब कहती है हमने शिफ्टिंग कर ली माँ के घर में, तो हमने 2 दिन बड़े अच्छे गुजारे वहाँ पर, और माँ की खुशबू वहाँ जगह जगह मुझे महसूस होती थी। कहती है एक रात का जिक्र है, बताती है स्टेफानिया, क्योंकि वो एक गारमेंट्स की दुकान पर काम करती थी। तो सुबह 9 बजे जाना, उसके बाद 1 बजे घर आना, फिर 3 बजे दोबारा जाना, फिर 7 बजे वापस आ जाना, ये उसकी रूटीन में शामिल था। और उसके जो हस्बैंड हैं वो किसी दफ्तर में जॉब करते थे, जो तकरीबन सुबह जाते थे और शाम को 5-6 बजे वापस आ जाते थे। कहती है एक रात हमने खाना बनाया, खाना खा के टीवी वगैरह देखा, टीवी वगैरह देख के कहती है हम लेट गए अपने कमरे के अंदर। अब वो जो घर था वो थोड़ा सा शहर से हटकर था, और वहाँ दूसरी साइड पर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था जहाँ पर खाइयाँ मौजूद थी, यानी कि गिरने का ख़तरा था। खुदा न खास्ता अगर कोई गिरे तो नीचे गिरकर मर सकता था। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी पहाड़ों में रहते हैं, तो उनका भी ख़तरा होता था। बहरहाल कहती है कि एक रात जब हम सो गए, तो रात के पिछले पहर तकरीबन 1 से 2 के दरमियान में, कहती है मुझे मेरी माँ के कमरे के अंदर खड़बड़ाहट सी महसूस हो रही, जैसे कोई चीज़ें इधर से उधर कर रहा है। कोई अजीब अजीब सी आवाज़ें मुझे वहाँ से आ रही थी, चीज़ों के गिरने की, चीज़ों के उठाने की।
تو کہتی ہے ایک دم میں گھبرا کے اٹھ گئی. میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ دیکھو ماں کے کمرے میں سے آوازیں آ رہی ہیں, کوئی چور تو نہیں ہے وہاں پر؟ تو میرا خاوند ایک دم اٹھ کے بیٹھا اور اس نے سننے کی کوشش کی. کہتا نہیں, مجھے تو کوئی آوازیں نہیں آ رہی, تمہیں آ رہی ہیں؟ تو اسٹیفانیہ کہتی ہے کہ مجھے مسلسل وہ آوازیں کمرے میں سے آ رہی تھی, جبکہ میرا ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے آوازیں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا نہیں, اچھا تم ادھر بیٹھو, میں ابھی جا کے دیکھتی ہوں. کہتی ہے میں کمرے سے نکلی, ماں کا کمرہ کیونکہ ہم نے ایسے کہ ایسے ہی چھوڑا ہوا تھا, اس میں کوئی نہیں تھا. کہتی ہے ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا, کمرے کو دیکھا, تو کہتی ہے میرے تو ایک دم سے ہوش اڑ گئے. کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مری ہوئی ماں جو مر چکی ہوئی تھی وہ سامنے الماری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, بالکل سفید لباس کے اندر اس نے, اور بالکل ویسا ہی معصوم چہرہ, ویسے ہی بال, ویسی ہی آنکھیں. تو کہتی ہے ایک دم سے میں گھسی اور ایک دم سے میری چیخ نکل گئی. ایک دم سے کہتی ہے میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی کہ میری ماں تو مر گئی ہے, یہ ماں میری کہاں سے اندر کمرے کے اندر آ گئی. کہتی ہے جیسے ہی میری چیخ نکلی میرا خاوند دوڑ کے بھاگ کے آیا میرے پاس. اس نے کہا اسٹیفانیہ کیا ہوا, کیا ہوا تجھے؟ تو میں ایک دم سے گھبرا گئی, خوف کے مارے کمرے کو دیکھے جا رہی اور وہاں پہ چیزیں الٹی پلٹی نظر آ رہی تھی. میں نے اپنے خاوند سے کہا دیکھ, میں تجھے کہہ نہیں رہی تھی یہاں پہ کچھ ہے؟ کہتا ہے کیا ہے؟ اسٹیفانیہ کہتی میں نے کہا میں نے اپنی مری ہوئی ماں کو ابھی ابھی بالکل صحیح سلامت وہ سامنے دیکھا ہے الماری کے پاس. اس نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو مر چکی ہے, تجھے یہاں کہاں سے نظر آ گئی؟ خیر کمرے میں وہ آیا, اس نے آ کے جائزہ لیا کمرے کا, ادھر ادھر دیکھا, لیکن چیزیں الٹی پلٹی نظر آ رہی تھی جو کہ ہم نے ایک دن پہلے ہی سیٹنگ کی تھی. کہتا ہے میرا خاوند کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ چیزیں تو الٹی پلٹی ہیں, لیکن تم کہتی ہو تمہاری ماں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ آیا ہو, کسی طریقے سے کوشش کی ہو, ہمارے جاگنے پہ بھاگ گیا ہو. خیر کہتی ہے میں شش و پنج کے اندر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی, لیٹ گئی, سو گئی, اور میں ساری رات سوچتی رہی. خیر اگلے دن میرا خاوند بھی کام پہ چلا گیا, میں بھی دکان پہ چلی گئی. کہتی ہے پھر اسی طرح رات ہوئی, رات کو میں لیٹی ہوئی تھی, میرا خاوند سو رہا تھا, تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ہماری جو کھڑکی ہے اس کے اندر شیشے کے اندر سے مجھے اپنی ماں جو مری ہوئی ماں تھی وہ دوبارہ بالکل نظر آ رہی تھی, اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور باقاعدہ مسکرا رہی تھی. کہتی ہے میں ایک دم سے کھڑی ہوئی, میں نے چوک کر کہا ماما تو سیکوا, ماں تو یہاں پر ہے؟ کہتی ہے میرے ان الفاظ کے کہنے کے باوجود میرا خاوند سو رہا تھا. خیر وہ میری ماں تھی اور میں اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھی. مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری ماں مر چکی ہے اور مجھے کھڑکی میں سے نظر آتی ہے. کہتی ہے میں ایک دم سے دروازہ کھول کے اپنا کمرے کا روم سے باہر نکلی. روم سے باہر جیسے ہی نکلی تو میری ماں کی جو تھی وہ سامنے کھڑی بالکل. میں نے اس سے کہا کہ ماں تو کیسے ہو سکتا ہے, تو مر چکی ہے, تو یہاں پر بھی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں مر چکی ہوں, اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, لیکن میں اسی گھر کے اندر میں رہتی ہوں, اور رات کو میں اس گھر میں ہوتی ہوں اور دن میں میں چلی جاتی ہوں. اس نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے, یہ کیسے ممکن؟ انہوں نے کہا دیکھ میں یہاں پر آئی ہوں تجھے کچھ چیزیں بتانے کے لیے, تاکہ جو چیزیں میں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی وہ میں تیرے ہینڈ اوور کر دوں. خیر وہ اس کے ساتھ کمرے کے اندر آ گئی. کہتی ہے اسٹیفانیہ میں اپنی ماں کو چھونا چاہتی تھی تو وہ پرے ہٹ گئی. اس نے کہا مجھے ہاتھ نہیں لگانا, مجھے تم ہاتھ نہیں لگا سکتی, بس جو میں کہوں وہ کرو. کہتی ہے میری ماں گئی الماری کے اندر, اس نے ایک وہ جو سامان کا جسے کہتے ہیں اسکاتولا کہتے ہیں اٹالین میں, یعنی کہ ایک ڈبہ سا وہ نکالا. اس میں سے اس نے کہا کچھ یہ میری جیولری ہے, یہ پکڑو. اس کے بعد پھر وہ ایک کونے کے اندر گئی, وہاں پہ ایک دراز تھا, اس کے اندر سے اس نے کچھ پیسے نکالے اور پیسے مجھے دیے, کہنے لگے یہ تو پیسے رکھو اور یہ چیزیں اپنی سنبھال کے رکھ. تو میں نے اس سے کہا کہ ماما تو جہاں پہ گئی ہے تو وہاں پہ میرا پاپا بھی ہے, پاپا کیسا ہے, پاپا ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرا پاپا بھی ٹھیک ہے, لیکن تیرا پاپا کہتا ہے کہ اسٹیفانیہ کو میرے پاس لے کے آ تاکہ میں اس سے یہاں ملوں گا. وہ
کہنے لگی کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اچھا ماں، اچھا میں اپنے مریضوں کو اپنے یعنی ہسبینڈ کو بلاتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، یہ بات کسی کو نہیں بتانی، جس دن تو یہ بات بتائے گی میں کبھی بھی دوبارہ تجھے نظر نہیں آؤں گی۔ خیر استفانیہ کہنے لگی کہ میں بڑی اداس پریشان، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ ماں میری وہ چیزیں دے کر ایک دم سے باہر نکلی اور باہر نکلتے کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ کہتی ہے میں بڑے خوف میں مبتلا، اور اب میں اپنے خاوند کو بھی یہ بات نہ بتا سکتی تھی کہ میری ماں سے میری کمیونیکیشن خراب ہو جائے گی۔ خیر اگلی رات پھر آئی، کہتی سارا دن میرا دکان پہ کام میں کم دھیان اور ماں پہ زیادہ دھیان، اور جب کہ ماں نے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں۔ تیسری رات کو کہتی ہے کہ ہم سو رہے تھے میاں بیوی، جب سو رہے تھے تو باقاعدہ طور پہ میرے دروازے پہ زور زور سے نوک ہوئی۔ جب میں نے پوچھا کہ کون ہے، اس نے کہا میں تیری ماں ہوں، میں تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ کہتی ہے ایک دم میں نے گھبرا کے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے سن تو نہیں لیا، لیکن وہ سو رہا تھا۔ کہتی میں جلدی سے اٹھی اور میں نے دروازہ کھولا، لیکن کہتی ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کی آواز سے میرا ہسبینڈ اٹھ چکا تھا۔ یہ بات اس نے مجھے بعد میں بتائی۔ کہتی میں دروازہ کھول کے باہر نکلی تو میری ماں سامنے کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی استفانیہ تو کہتی تھی نا تیرے باپ سے بھی ملنا ہے، پاپا سے بھی ملنا ہے۔ کہتی ہے ہاں ماں میں نے تو ملنا ہے، میں تو بہت خوش ہوں گی اپنے پاپا سے مل کے۔ اس نے کہا میں تجھے لے کے چلتی ہوں۔ اب کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سناٹے کا ٹائم تھا، کہتی ہے میری ماں مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تو میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جنگل کی طرف وہ قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ پتوں کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی اور خوف کا سا ایک ماحول تھا۔ اور میں کہتی استفانیہ میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ یہ مری ہوئی ہے، لیکن یہ میرے سامنے ہے اور میری ماں ہے، تو یہ مجھے لے کر کہاں جا رہی ہے؟ خیر کہنے لگی میں چلتی رہی، بالکل جب پہاڑ کا کونا آ گیا جہاں پر سے گرنے کے بعد کوئی چیز نہیں بچ سکتی، کہنے لگی وہاں آ کے میرے سینس کام چھوڑ گئے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی ماں کا چہرہ اور اپنے باپ سے ملنے کی جو محبت شدت تھی وہ میرے پہ غالب آ چکی تھی۔ کہتی ہے میں بس چلتی جا رہی تھی، میری ماں مسکراتی دیکھتی جا رہی تھی، انکورا un po، تھوڑا اور آج۔ کہنے لگی میں چلتی جا رہی تھی، پتہ اس وقت لگا جب ایک دم سے زور سے کندھے پہ میرے ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف تیزی سے طاقت سے کھینچا تو میں پیچھے کی طرف جا کے گری۔ کیا دیکھتی ہوں وہاں پہ میرا ہسبینڈ تھا، اس نے مجھے سنبھالا اور اس نے مجھے اٹالین زبان میں کہا ما sei diventata matta، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ میں نے ایک دم کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہاں کہاں جا رہی ہے؟ یہ 2 قدم کے بعد بہت بڑی کھائی ہے جس کے اندر تو گر کے مر جائے گی۔ تو کہتی ہے ایک دم سے میں نے کہا نو، یہاں پہ میری ماں ہے۔ کہتی ہے مجھے اس وقت بھی میری ماں نظر آ رہی تھی، لیکن اس ماں کا چہرہ جو تھا اس کی مسکراہٹ ایک عجیب سی عیاری کسی مسکراہٹ میں بدل چکی تھی، اور وہ بالکل اس کھائی کے کونے کے اوپر کھڑی ہو کے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے کہ وہ مجھے یہاں سے گرا دینا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کے وہ میری طرف مسکرا کے دیکھی اور عیاری سی اس نے دکھائی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ ماں کا چہرہ بھی بدل گیا، آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدلتا چلا گیا اور وہ بالکل ایک لمبا سفید سایہ بن گئی۔ کہتی یہ منظر میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا دیکھ یہ ماں بن کے آئی تھی اور اس کا کیسے حلیہ چینج ہو گیا، لیکن وہ اس وقت بھی میرے خاوند کو نظر نہیں آئی۔ میرا خاوند کہنے لگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو سناٹا ہے، لیکن استفانیہ کہتی ہے وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یقیناً وہ ماں نہیں تھی، کیونکہ کسی کی بھی ماں اپنی اولاد کو اس طرح گرا کے مارنا نہیں چاہتی۔ وہ یقیناً اس ماں کے گھر کے اندر رہنے والی کوئی چڑیل تھی، کوئی جناتنی تھی، کوئی بری مخلوق تھی جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنی ماں کو ہر وقت یاد کرتی ہوں، اس کی تصویروں کے آگے کھڑی روتی رہتی ہوں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی اس مخلوق نے کوشش کی۔ خیر کہنے لگی ہم گھر واپس آئے
گھر واپس آنے کے بعد مجھے میرے خاوند نے سنبھالا۔ اگلے دن میرے خاوند نے بھی چھٹی لی آفس سے، وہ کہتی میں نے بھی دکان سے اپنی فون کیا کہ میں نہیں آ سکتی۔ ہم نے اسی دن فیصلہ کیا کہ ہم اپنے واپس اسی مکان میں چلتے ہیں جس میں ہم رہ رہے تھے، کیونکہ ابھی اس مکان کا کرایہ چل رہا تھا اور وہ ہمارے انڈر میں ہی تھا۔ فوری طور پہ ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور ہم اپنے واپس کرائے کے مکان میں آ گئے اور اس مکان کو لاک کر دیا ہم نے۔ کہتی ہے اس کرائے کے مکان میں آ جانے کے بعد دوبارہ کبھی ماں نظر نہیں آئی اور نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ وہ مکان آج بھی لیبونے کے اندر موجود ہے اور اسے تالا لگا ہوا ہے، کیونکہ اسے ہم نے نہ بیچنے کی کوشش کی اور نہ ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ماں کی ایک یادگار تھی۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ تھا، اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ جب ہم مکانوں کو کافی عرصے خالی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بد جنات اور جناتری اس میں بسیرا کر لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ واقعہ مجھے بہت ہی میرے اچھے دوست فیملی ہے انہوں نے بتایا تھا، تو میں نے کہا یہ آپ تک پہنچا دوں۔ اگر پسند آئے تو میرے اس سٹوری کو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں انجم عطا کو۔ اللہ حافظ۔